बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फैशनेबल बिज़ में आपको खुश आमदीद कहती हूँ अपने चैनल फैशनेबल बिज़ में। तो मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आई हूँ हब्स एपिसोड 22 का। आप लोगों ने मेरे साथ ज़रूर रहना है, और जब मैं ये कहती हूँ कि मेरे साथ रहना है तो इसका मतलब यही होता है कि मेरे साथ रहना है। इट डज़न्ट मीन कि मैं ये चाहती हूँ कि बस मैंने अपना कंटेंट जो है वो आपको दिखाना है, बताना है, बोलना है और चले जाना है। मैंने आपको बताया था कि आप लोगों की फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोहतरम है। आप लोगों की फ़ीडबैक का मुझे रहता है इंतज़ार। तो एपिसोड का हम लोग रिव्यू शुरू करते हैं, लेकिन आपने मुझे इसकी फ़ीडबैक लाजमी देनी है। तो जनाब, आप ने जैसे कि आपने एपिसोड 22 में देखा है कि एपिसोड 22 का जो हमने स्टार्ट जैसे ही होता है, हॉस्पिटल से जो है वो निकल जाता है बासित, और बासित हॉस्पिटल से निकलता है तो यहाँ पर आयशा जो है वो अपनी उसी ईगो करैक्टर में होती है। अगर वो चाहती तो यहाँ पर बासित के साथ जा सकती थी, और बासित उसको मना ना करता। जब उसने हॉस्पिटल आने से मना नहीं किया तो वो यही चाहता था कि आयशा उसके साथ जाती, और जबकि आयशा ने अलग से रिक्शा मंगवाया और आयशा अपने घर आ जाती है। और जब अपने घर आती है तो उसके घर वाले जो है वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं उससे डिफरेंट किस्म के। उसके क्वेश्चन से पहले वकील जो है वो हॉस्पिटल से लेने के लिए आता है बासित को, और बासित से सवाल करता है कि क्या तुम वाकई में आयशा को छोड़ना चाहते हो। तो बासित उसको कहता है कि क्या आपको क्या लगता है कि मुझे नहीं छोड़ना चाहिए, अभी भी आप ये बात कर रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं बात बिल्कुल ये कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसे नहीं छोड़ना चाहते। तो जनाब, यहाँ पर ये सीन होता है, और फिर जब आयशा घर जाती है तो वो अपनी बहन के साथ कन्वर्सेशन कर रही होती है, और उसकी बहन कहती है कि तुमने बहुत ही आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया, ऐसा बहुत कम लोग करते हैं कि बासित के साथ तुम्हारे टर्म्स ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने हॉस्पिटल में जाकर उसकी खिदमत की, तो तुम इस हवाले से परेशान ना हो, और किसी किस्म की टेंशन या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आयशा जो है, अच्छा, आयशा का आपने एक उशना शाह जो आयशा का करैक्टर प्ले कर रही हैं, बहुत ही डम्प करैक्टर ये प्ले कर रही हैं, और ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स एपिसोड्स के अंदर ये करती चली जा रही हैं। तो आपको ये उशना शाह जो है एक्टिंग तो बहुत ज़बरदस्त करती हैं, लेकिन इस ड्रामे में इनके जो मूड्स स्विंग्स हैं, जिस तरीके से ये मूड बना रही हैं, जिस तरीके से मुंह बना रही हैं, बहुत ज़्यादा फ़ेक लग रहा है मुझे। और फ़ेक पता नहीं इसलिए लग रहा है कि पता नहीं क्यों ये फ़ेक टेंट्रम्स अपने दिखा रही हैं, और मतलब कि एक्टिंग ओवर एक्टिंग इनकी लग रही है। हालांकि इन्होंने पीछे बहुत अच्छे ड्रामास किए हुए हैं। चीख के अंदर भी इन्होंने थोड़ा सा अपना रोल दिया था, और भी बहुत सारे इन्होंने ड्रामास किए हुए हैं, तो बड़ी अच्छी मंजी हुई एक्ट्रेस है। लेकिन इस ड्रामे के अंदर थोड़ा सा इनकी इस तरीके की दिखाई जा रही है कि ये एक्टिंग इनकी मुझे इतनी समझ में नहीं आ रही। जी, तो उशना शाह ना सिर्फ बड़े मंजे हुए रोल करती हैं, लेकिन इसमें आप ख़ुद इनके एक्सप्रेशंस देखिएगा, किसी किसी जगह पर इनके बहुत ज़्यादा ओवर शार्प एक्सप्रेशंस हुए हैं। ऐसा लगा है कि ये यहाँ पर एक्टिंग इनकी डाउन जा रही है, थोड़ी सी ज़्यादा इमोशंस और एक्सप्रेशंस को कुछ बहुत ज़्यादा शार्प दे रही हैं, जिसकी वजह से मुझे इनकी ओवर एक्टिंग लगी है। ऑन दी अदर हैंड जो बहन है, वो बहन को फिर यहीं पर वो वही बात करती हैं जो एपिसोड 1 के अंदर इन्होंने की थी अपनी बहन को, और अपने इसको फ़ाहद को, बासित की दोस्त को, जो बात की थी कि आंटी की ख्वाहिश थी, यानी कि बासित की मदर की ख्वाहिश थी कि मैं उनके साथ रहूं, लेकिन जब बासित खुद ही मेरे साथ नहीं रहना चाहता तो मैं क्या करूं। मीन से आपकी अपनी कोई आउटपुट नहीं, आप खुद नहीं चाहती, खुद या तो आप चाहती हैं, लेकिन आप अंदर से जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। आपकी ईगो आपके हस्बैंड से ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है आप इस बात को बार बार मेंशन करती हैं कि आंटी की ये ख्वाहिश थी, लेकिन अगर बासित नहीं चाहता तो मैं क्या करूँ। ऑन दी अदर हैंड बासित जो है वो घर में बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इतना ज़्यादा क्यों मिस कर रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा अकेलापन क्यों महसूस कर रहा हूँ। और यहाँ पर वो उसके बारे में सोच रहा होता है, तो उसकी बहन उसको कहती है आयशा को दूसरे सीन में कि आप बासित को कॉल कर लो, बासित की वजह से तुम ज़्यादा परेशान अगर हो रही हो तो ख़ुद कॉल कर लो। तो वो कहती है कि तुम कॉल करो, और कॉल करके उसकी तबीयत के हवाले से पूछ लो। लेकिन वो कंफ्यूज होती है और कहती है ठीक है, मैंने नहीं पूछना। अभी ये कन्फ्यूजन्स जो है वो चल ही रही होती हैं। तो जनाब, बासित जो है वो नेक्स्ट डे भेज देता है फ्लावर्स करीम अपने सर्वेंट के हाथ, और यहाँ पर उसके घर वाले और आयशा देखकर हैरान हो जाती है कि ये फ्लावर्स पे फ्लावर्स क्यों आ रही हैं। और आयशा पूछती है करीम से कि ये क्या चक्कर है, मेरे घर पर फ्लावर्स क्यों लेकर आए हो। तो करीम उसको बताता है कि आपके लिए साहब ने ये भेजे हैं। तो जब करीम वापस जाता है, और उसके घर वाले, आयशा की माँ जो है इस चीज़ को पसंद नहीं करती, और आयशा की माँ जो है वो इसको कहती है कि ये क्या सीन है, अब क्या सिस्टम इस तरीके का हो रहा है कि जब वो तुम्हें नहीं चाहता तो फिर तो हमारे घर में फूल बेच के हमारी बेइज्जती करने का क्या चक्कर है। अगर सीधे तरीके से
تمہیں پسند کرتا ہے یا تمہیں زندگی میں رکھنا چاہتا ہے تو سیدھے طریقے سے تمہیں لینے آئے۔ تو وہاں پر اس کی ماں کو سمجھاتی ہے کہ ماما امی آپ ہر وقت جو ہے وہ نیگیٹو چیزوں کو پورٹری نہ کیا کریں۔ اب یہاں پر وہ اس نے تھینک یو کے لیے بھیجے ہیں اور عائشہ جو ہے یہاں پر سوچ ہی رہی ہوتی ہے تو یہاں پر فون آ جاتا ہے جناب فیروز خان کا، باسط کا، اور عائشہ کو کہتا ہے کہ آپ کو فلاورز مل گئے۔ تو عائشہ اس کو کہتی ہے کہ ہاں جی، تو کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں؟ تو وہ کہتی ہے آپ نے فلاورز کیوں بھجوائے؟ کہتا ہے آپ کے لیے بھجوائے، تھینک یو کہنے کے لیے، آپ نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا، تو کیا آپ میرے گھر پر آ سکتی ہیں؟ کیونکہ میں جو ہے وہ میں نے رات سے کچھ نہیں کھایا اور رات سے کچھ نہ کھانے کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، اور جو ہے آپ آ کر مجھے سوپ پلا سکتی ہیں۔ تو عائشہ وہاں پر خوش ہو جاتی ہے اور جو ہے وہاں پر عائشہ کی بہن اس کو کہتی ہے کہ تمہیں جانا چاہیے اور یہ ایک پازیٹیو سائن ہے۔ تو عائشہ ہو جاتی ہے تیار اور تیار ہو کر پہنچتی ہے جناب گھر اس کے باسط کے۔ تو جب باسط کے گھر پہنچتی ہے تو وہاں پر کیا دیکھتی ہے کہ وکیل آ کر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ نہ صرف وکیل ہے بلکہ کہ فیملی ٹرمز بھی ہیں اس کے باسط کے ساتھ، اور یہاں پر باسط اس کے ساتھ ڈیورس کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے، اور ان دا مین وائل اس سین کے اندر آ جاتی ہے عائشہ جو کہ باہر کھڑی ہو کر سن رہی ہوتی ہے، اور وکیل جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم ایک دفعہ سوچ لو، کیا تم واقعی میں عائشہ کو طلاق دینا چاہتے ہو؟ تو باسط اس کو کہتا ہے کہ میں عائشہ کو طلاق دینا چاہتا ہوں، لیکن ابھی آپ طلاق کے کاغذات مت بنائیے گا، میں پہلے عائشہ سے اس حوالے سے ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہاں پر عائشہ اندر آ جاتی ہے سین کے اندر، اور باسط اس کو کہتا ہے کہ تم باہر جا کر میرا ویٹ کرو، میں آتا ہوں۔ اور وکیل جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف تم اس کو چھوڑ رہے ہو اور دوسری طرف تم اس کو بتا بھی نہیں رہے، تم سیدھی طرح کیوں نہیں مان جاتے کہ تم عائشہ کو پسند کرتے ہو اور اسے چھوڑنا نہیں چاہتے؟ تو یہاں پر باسط اس کو کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے، آپ میرے بارے میں غلط اندازہ لگا رہے ہیں بابا کی طرح، تو آپ غلط اندازے نہ لگائیں، بس مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں۔ اور اتنی ہی بات ہوتی ہے۔ تو عائشہ جب یہ باتیں سن رہی ہوتی ہے کہ اس کو باسط چھوڑ دے گا تو عائشہ وہاں سے جو ہے چلی جاتی ہے اور جا کر اپنی بہن کے ساتھ پھر بات کرتی ہے کہ وہ مجھے چھوڑ رہا ہے، جبکہ اس کی بہن اس کو کہتی ہے کہ کوئی اتنا زیادہ خود غرض کیسے ہو سکتا ہے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، اور عائشہ جو ہے وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پر باسط کے حوالے سے میں تھوڑا سا ڈسکشن کروں گی۔ باسط جو کہ جیسے کہ اس کا چائلڈ ہوڈ ڈیولپمنٹ ہے اور اس نے اس کے اوپر شک کیا ہے، عائشہ کے اوپر اور فہد کے اوپر شک کیا ہے، اور بنتا بھی تھا جس طریقے کے سرکمسٹانسز دکھائے گئے ہیں، تو اور جس طریقے سے اس کی چائلڈ ہوڈ میں اس کی جو اس کے ساتھ سرکمسٹانسز میں اس کی پرورش ہوئی، اس کا مائنڈ سیٹ جس طریقے کا ہے وہ بالکل شک کرتا، اور کوئی نارمل ہسبینڈ بھی ہوتا تو کرتا۔ تو آپ اگر یہاں پر باسط نے اتنا زیادہ ایکسٹریمزم پہ جا کے اپنے دوست کے ساتھ بھی کٹ آف کیا ہے، اور دوسری سائڈ پر آپ نے وہاں پر عائشہ کو بھی گھر سے نکال دیا ہے، اور آپ اس ایپیسوڈ کے اندر یہ مینشن کر رہے ہیں کہ آپ گھر چھوڑ کے گئی ہیں، تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پر اس طریقے سے باسط جو ہے وہ کیوں اتنی جلدی مائلڈ ہو گیا، اتنی جلدی اس کا دل پگھل گیا، اور اتنی جلدی اس کے ذہن سے یہ چیز ہی وائپ آؤٹ ہو گئی ہے کہ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نے شک کیا تھا، اور اس کے حوالے سے عائشہ سے ڈائریکٹ بات کر کے ایکسپلینیشن لینا چاہتا ہے۔ جبکہ عائشہ جب چلی جاتی ہے تو باسط بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ باسط صبح سے اس کو فون کر رہا ہوتا ہے، عائشہ فون نہیں اٹھاتی۔ ان دا مین وائل عائشہ جب خود فون کرتی ہے کہ آپ کی بہت زیادہ کالز آ رہی تھیں، تو وہ کہتا ہے ہاں بالکل کالز آ رہی تھیں، آپ ٹھیک ہیں، آپ رو رہی ہیں، آپ اسٹریس میں ہیں؟ تو کہتی ہیں مجھے کسی قسم کا کوئی اسٹریس نہیں ہے۔ تو یہاں پر بڑے ایموشنل سے کا سین دکھایا جاتا ہے۔ فیروز خان ایز دا کریکٹر آف باسط بڑا اچھا کچھ ڈائلاگس کا یوز کرتے ہیں، اور یہاں پر بولتے ہیں کہ آپ جو ہے کیوں چلی گئیں یہاں سے، میں نے آپ کو سوپ کے لیے نہیں بلایا تھا۔ تو کہتی ہے میں سوپ رکھ آئی تھی۔ تو کہتے ہیں میں نے آپ کو کسی اور بات کے لیے بلایا تھا۔ تو عائشہ کہتی ہے کہ اس بات کے لیے بلایا تھا، تو وہ ابھی کاغذات کی بات ہی کرنے لگتا ہے۔ تو عائشہ سے برداشت نہیں ہو پاتا اور وہ فون کاٹ دیتی ہے، پھر دوبارہ فون ملاتی ہے، یا فون سائڈ پہ رکھ دیتی ہے یا میوٹ کر دیتی ہے، پھر دوبارہ فون اٹھاتی ہے۔ تو عائشہ کہتی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپ میری بات سن رہی تھیں، آپ کو میری آواز آ رہی تھی؟ کہتی ہے نہیں، سگنل کا شاید کوئی ایشو ہو رہا ہوتا ہے، اور وہاں پر رونا شروع کر دیتی ہے۔ تو باسط کہتا ہے کہ آپ کی آواز روئی ہوئی ہے کیا، آپ روئی ہیں؟ کہتی ہے نہیں میں نہیں روئی۔ اور یہاں پر بڑی اچھی ایکٹنگ کرتی ہے عائشہ، جو سین دکھائے جاتے ہیں ان کے اندر۔ اور یہاں پر جناب باسط جو ہے وہ اس کو
کہتا ہے کہ آپ مجھ سے کل مل سکتی ہیں، تو وہ کہتی ہے ہاں بالکل میں آپ سے آ کے مل لوں گی. تو باسط کے گھر پر جاتی ہے اور باسط سے کریم سے پوچھتی ہے کہ باسط کہاں پر ہے. تو کریم اس کو بتاتا ہے کہ باسط اپنے روم میں ہے اور وہاں پر جا کر اس سے مل لیں. جب وہاں پر جاتی ہے تو وہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی باسط بالکل کلیئرلی، مطلب ایک بندہ آپ کو بالکل کلیئرلی بتا رہا ہے کہ آپ مجھے ابھی بھی کوئی چیز کلیئر کرنا چاہتی ہیں تو آپ کر سکتی ہیں. مینس کہ وہ اتنا زیادہ ہی از پریٹی مچ انوالوڈ ان یو کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو کسی بھی بات کی ایکسپلینیشن دیں اور وہ وہیں پر جو ہے آپ کے ساتھ پیچ اپ کر دے گا، ریکنسیلیٹ کر دے گا. لیکن آپ نے وہ چیز کرنی نہیں ہے بیکاز آپ تو ڈمپ کریکٹر پلے کر رہی ہیں عائشہ کا. تو جناب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو کہتی ہے کہ آپ نے مجھے یہاں پر کیوں بلایا ہے، آپ دو ٹک اور کھل کے بات کریں. تو عائشہ کو وہ باسط کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے اپارٹمنٹ لے کر آپ کے نام پہ اپارٹمنٹ کروانا چاہ رہا ہوں. تو کہتی ہے آپ کا مٹیریلسٹک دماغ جو ہے وہ یہی سوچ سکتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جائیں تو یا تو آپ کسی بھی قسم کے پیپر مجھے پکڑا دیں یا پھر مجھے خرید لیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو وہ کہتا ہے کہ آپ غلط سوچ رہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بعد آپ کو کسی قسم کی، اگر میں نہ ہوں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی تنگی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. تو وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی یا تنگی نہیں ہے، آپ اپنی فائل اور اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں، میں جا رہی ہوں. یہاں پر وہ اس کو آواز دیتا ہے لیکن عائشہ کوئی بات نہیں سنتی، اور جیسے ہی جا رہی ہوتی ہے تو جناب عائشہ جو ہیں، جو شروع میں باسط کی منگیتر تھیں اور منگنی بھی ہو گئی تھی، لیکن اس نے رنگ واپس کر دی تھی باسط کو کہ ہماری سوچ نہیں ملتی. وہ دوبارہ سے اس کو کریکٹر میں لیتے ہیں، جو کہ میں سوچ رہی تھی کہ کب اس کا کریکٹر دوبارہ سے آئے گا. اور یہاں پر صرف یہ عائشہ جو ہے خوبصورت جو ہیں وہ خوبصورت بلبل ڈرامے میں ہی لگی تھیں، بلبل ڈرامے میں ہی لگی تھیں، اور یہاں پر تو بہت خوبصورت لگ رہی ہیں اس ڈرامے میں، اور اتنے شارپ ایکسپریشنز یہ بھی دیتی ہیں. اور یہ اس سین کے اندر آ کر بتاتی ہیں کہ جی یہ اس طریقے کا سین کریٹ ہو چکا ہوا ہے. چال آپ ان کی دیکھیے کس طریقے سے چل کر آ رہی ہوتی ہیں، عجیب و غریب سی، جیسے کہ مطلب کوئی چوٹ لگ گئی ہے آپ کو. اینی ویز بیک ٹو دا پوائنٹ، جو ہے وہ بتاتی ہے کہ آپ کون ہیں. میں سوہا ہوں، باسط کی فرینڈ. تو عائشہ کہتی ہے کہ میں باسط کی کچھ بھی نہیں. اور یہاں پر وہ کہہ کر اندر چلی جاتی ہے باسط کے پاس سوہا، اور جناب عائشہ جو ہے وہ واپس آ جاتی ہے روتی ہوئی، اور یہیں پر ایپیسوڈ کو کر دیتے ہیں ختم. تو یہ تھی ایپیسوڈ 22 کا ریویو. اب ہم بات کر لیتے ہیں ایپیسوڈ 23 کے ٹیزر کے حوالے سے کہ اس میں کیا ہونے والا ہے. تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، چینل کو کر دیجیے گا سبسکرائب، بیل کے نوٹیفیکیشن دبا دیجیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اسی طریقے سے فیشنیبل بیز کا حصہ بنے رہیں. جی تو ایپیسوڈ 23 کے پرومو کی ہم بات کر لیتے ہیں. آپ یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر جناب عائشہ جو ہے وہ پھر انوائنگ ہوگی، اور وہ یہ اپنی بہن کو بتا رہی ہوگی کہ وہ صرف اپنے دوستوں سے پیار کرتا ہے، اس کو اس کی زندگی میں صرف اپنے دوستوں کی اہمیت ہے اور وہ اپنے دوستوں کو اہمیت دیتا ہے. اور یہاں پر فیروز خان جو ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ باسط جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ عائشہ جو ہے ڈیورس نہیں لینا چاہتی میرے سے. اور یہاں پر اس کی بہن بتاتی ہے عائشہ کو کہ ہو سکتا ہے تم غلط سوچ رہی ہو، ایسا نہ ہو، باسط تم سے واقعی میں ڈیورس نہ لینا چاہتا ہو، اس کی بات تمہیں پوری سننی چاہیے تھی. اور آن دی ادر ہینڈ عائشہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ اس کے سینے میں دل نہیں ہے، اور بہت زیادہ ہو جاتی ہے بدگمان. اور اس کے علاوہ جناب جو سوہا کریکٹر آیا ہے وہ دوبارہ سے کہتی ہے عائشہ خان کے اس میں جو آئی ہے سوہا، تو وہ یہ کہتی ہے کہ تم بہت زیادہ بدل گئے ہو. تو وہ کہتی ہے کہ کہتا ہے کہ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تم مجھے یہ کہہ رہی ہو کہ میں بدل گیا ہوں. تو کہتی ہے کہ وقت اور حالات انسان کو بدل دیتے ہیں، یہاں پر اس کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی سین ہوا ہوگا. اور آن دی ادر ہینڈ جناب تیسرے نمبر والی بہن آ جاتی ہے گھر پر اور گھر کی فائل لے جاتی ہے، اور یہاں پر چوروں کو پڑ جاتے ہیں مور. لالچ کا برا انجام ہوتا ہے، جو کہ آپ دیکھ لیں گے ہمیشہ کوئی لالچ کرتا ہے تو اس کے لیے بری ہی چیز ہوتی ہے، اور مکافات عمل یہ دنیا ہے ہماری. تو جناب ماں جو ہے وہ فراڈ سے پیسے اپنی بیٹی کی شادی کر کے باسط سے پیسے لے کے اس گھر کو لیا تھا. تو وہاں پر وہ فائل لے کر چلی جاتی ہے، اور قبضے والے آتے ہیں، نیو پارٹی آتی ہے، شاید وہ گھر بیچ چکی ہے یا گھر کا سودا کر چکی ہے. اور وہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس وہ آ کر لوگ عائشہ کی ماں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے
کچھ کاغذات ہیں آپ کے پاس، آپ جو ہے آپ یہ کاغذات دیکھ سکتی ہیں۔ ہمارے پاس اس گھر کا قبضہ ہے، وہاں پر ماں جو ہے وہ بے ہوش ہونے والی ہو جاتی ہے تو چوروں کو پڑ گئے مور۔ تو جناب ایپیسوڈ 23 کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے گا، میں نیکسٹ ریویو کے ساتھ آؤں گی، اور آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے باسط اور عائشہ کا ریکنسیلیشن ہو جائے گا، یا پھر جو کریکٹر سوہا کا آ گیا ہے یہ جگہ لے لے گی عائشہ کی۔ تو اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ٹیونڈ، اسٹے ود می، سبسکرائب کر دیجیے گا چینل کو، بیل کا نوٹیفیکیشن دبا دیجیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگلے ریویو تک اللہ حافظ، آئی ایم سائننگ آف۔